अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सियासत से ताल्लुक़ है लेकिन बहुत सारे अहम ओहदों पर फाइज़ हैं, और ये ऐसे कलमदान हैं जो हालिया सूरत-ए-हाल में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। PRO2 अली आवान नवाज़ मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए CDA हैं, अमूर हैं, ये उनके PRO हैं अली आवान नवाज़ के। इसके साथ साथ जो ज़िम्मेदारियाँ इनके ज़िम्मे हैं वो हैं डिप्टी कन्वीनियंट प्राइस कंट्रोल ICT, इसके अलावा मेंबर डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी हैं, फोकल पर्सन है एहसास प्रोग्राम के, और यानी ये वो तमाम बातें मैं कर रहा हूँ या वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे इनका ओहदा जुड़ा हुआ है, और हालिया सूरत हाल में जिसमें हमें नागहानी सूरत हाल का सामना है उसमें बड़ी अहमियत के हामिल है। मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनियंट प्राइस कंट्रोल ICT मोहतरम जनाब जलाल बचलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी लीडिंग स्टोरी है, और आप जानते हैं कि कोरोना की क्या सूरत हाल है, लेकिन कोरोना हो, नॉर्मल हालात हों, जंग हो, कुछ साजिशी अनासर हैं जिनका हमें सामना रहता है, और हमारा तो हमसाया मुल्क की दुश्मन है, और उसने जब भी चाहा साजिश चाही लेकिन मुंह की खाना पड़ी। अभी जो कोरोना की सूरत हाल है, जो कुदरती आफत है, नागहानी सूरत हाल है, पूरी दुनिया को उसका सामना है, पूरी दुनिया उसकी जद में है, लेकिन इसके बावजूद भारत की सोच, भारत का नज़रिया वो ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो बल्कि मोदी सरकार और मोदी शख्सियत उनके बैकग्राउंड में जो जुड़ा हुआ है ना, वो अब सबको नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बयान आया है, कहते हैं कोरोना की आड़ भारतीय मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, और इसी हवाले से OIC का भी बयान आया है, वबा फैलाने के इल्ज़ामात लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम, मोदी सरकार के इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। कैसे देख रहे हैं, यानी मोदी को अभी तक यानी वो हट दरमियाँ बरकरार हैं, वो किसी भी सूरत हों, और ये वबाई मर्ज़ है, मोहलक वायरस है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, इसके बावजूद मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है। देखें, मोदी सरकार जो है वो इस वक्त टोटली एक्सपोज हो चुका है, और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि इस वक्त मोदी को बजाय सियासत करने और बजाय क्रिटिसाइज़ करने के उसको चाहिए कि इंसान की खिदमत करे। लेकिन आप लोगों को पता है, जैसे कि उसकी फितरत में शामिल है, उस शख्स की फितरत में शामिल है कि वो टोटली जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अब ये सब्ज़ी वालों के ख़िलाफ़ करना कि जी जो मुसलमानों से सब्ज़ी ले रहे हैं उसके ऊपर जो है कोरोना है, अब मुसलमानों को जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उन्हें एडमिट नहीं करेंगे, ये क्या मैसेज जा रहा है? इस वक्त OIC का आप मैसेज देख लें, उसने शदीद मजम्मत की है। क्यों की है? उसकी रीज़न क्या है? वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो हम लोगों का मकसद है वो ये है कि इंसानियत को बचाना है। बिल्कुल, इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन कम्युनिस्ट है, इन चीज़ों को नहीं देखना। अगर कोई इंसान हो, लेकिन मोदी आज तक, उस शख्स ने आज तक क्या किया है मुझे ये बताएं, उसने क्या मैसेज दिया है आज तक? जो उसने जुल्म किया है कश्मीर के अंदर, जो आज तक मुजालिम डाए गए, मकसद कहने का यार उसकी जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं राना साहब। नहीं तो आपको नहीं लगता कि वो एक शख्स अपने मुल्क के लिए और ख़ित्ते के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और इसका नुकसान क्या क्या हो रहा है? भारत में तो दंगे फसाद है, उसके अलावा मतनाज़ शहरियत का कानून है, और उसके बाद जो सूरत हाल अब कोरोना में मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, एक तो मुल्क के हवाले से, दूसरा मकबूजा कश्मीर में जैसी जारहियत है और वर्षा दराज से है, वो दास्तानें रकम हुई हैं। लेकिन आखिर कौन सी चीज़ है जो उन्हें ऐसी हटदर्मी पे रखती है? क्यों नहीं मान रहे? वो सोच है, नज़रिया है, वो RSS, कौन सी ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है? मैं भारत को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये शख्स, मुसलमानों को तो आप वैसे ही हम सबका दुश्मन है, ये शख्स भारतीयों के लिए भी जो है वो कारआमद नहीं है। मेरा जो मैसेज है वो भारत को ये जाता है कि ये शख्स, जो शख्स अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, वो हम लोग का क्या वफादार होगा? जो इस वक्त हालात सिचुएशन जा रही है, जो वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, चाइना से वबा तो कुदरती वबा है, इसके लिए आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि ये मुसलमानों की वजह से हो रहा है या ये मुसलमानों की वजह से, तो चाइना से स्टार्ट हुआ।
آپ مجھے بتائیں نا کہ وہاں پہ کہاں سے جو ہے وہ وہان میں جو پوزیشن تھی تو وہان سے جو ہے وہ یہ پوری دنیا میں پھیلتا گیا، اور اب تو وہ ریکور بھی ہو گیا وہاں پہ. الحمدللہ لیکن یہ الحمدللہ. کہیں بھارت کی جانب سے یا مودی سرکار کی جانب سے ایسی سوچ تو نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے پلندہ ڈال رہے ہیں ان پہ اور ان سے شاید تدارک نہیں ہو پا رہا، اپنے انتظامات نہیں دیکھے جا رہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے رانا صاحب؟ ایکسپوز ہو چکا ہے آلریڈی، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اس کے کہنے سے کوئی تھوڑی مانے گا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا سچویشن جا رہی ہے اور کہاں سے یہ وبا شروع ہوئی ہے، کہاں سے یہ وائرس سٹارٹ ہوا ہے اور یہ اس وقت تک کتنے ملکوں کو نہیں ہٹ تو کر آپ چکا کو ہے. کیا لگتا ہے کہ اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو آنے والے وقت میں کیا اس کی سیاست پہ کوئی اثر انداز ہوں گی یہ چیزیں؟ اور ملک کی صورتحال آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ کوئی ٹوٹتے ہوئے نظر آتا ہے جو صورتحال؟ میں نے آپ کو ایک بڑا کلیئر میسج دیا رانا صاحب ان شارٹ ورڈز کہ بھارت، وہ شخص بھارت کے واسیوں کے لیے بھی جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو بھی ہٹ کر رہا ہے، وہ آٹومیٹکلی ایکسپوز ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں ان قریب جو شخص خدا سے جنگ کر رہا ہے اس وقت، مسلمانوں کو ہٹ کر رہا ہے، وہ آٹومیٹکلی ایکسپوز ہو چکا ہے. صحیح. مزید آپ آگے تو سوچیں بھی صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ یہ کورونا کا سامنا تو پوری دنیا کو ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. 210 ممالک ہیں جہاں پہ کورونا پھیل چکا ہے اور اچھی خاصی اموات بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریکوریز بھی ہیں، صحت یاب بھی لوگ ہو رہے ہیں. بلکہ ووہان جہاں کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ تو زندگی فعال ہونا شروع ہو گئی، بحال ہونا شروع ہو گئی، وہاں پہ صنعتیں شروع ہو گئی، کام شروع ہو گئے. لیکن ہمیں بات کرنی ہے پاکستان کے حوالے. پاکستان کو بھی اس کا سامنا ہے. یہ مہلک وائرس ہے اور وبائی مرض ہے، اور پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال دیکھی گئی ہے، اموات کے معاملات اپنی جگہ پہ کیونکہ پوری دنیا اس کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے، امریکہ، یورپ، اسپین، باقی انگلینڈ، تمام ممالک. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ابھی تک نہ تو وہ شدت ہے، گو کہ سنگینی ضرور ہے، اور اب کوئی تھوڑی ریشو بڑھنا شروع ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی گنتی 6 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ قوت مدافعت دیکھی گئی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اقدامات اور یہ ساری صورتحال؟ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے، میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، جنہوں نے غریبوں کے بارے میں سوچا. کرونا کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، وہ ہمارے پاس جو غربت کا ریشو تھا، اس ریشو کو خان صاحب نے جو ریلیف دیا، جو اس وقت ہماری سچویشن ہے آج کی تاریخ تک 8,300 غالباً کچھ پیشنٹس تھے، جس میں سے الحمدللہ اس وقت تک ہمارے 1,800 کچھ پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں. اور جو احساس پروگرام پاکستان کی ہسٹری میں آپ چیک کر لیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ریلیف بائی کیش مستحق تک پہنچا ہے، اس کے اندر میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی ایم کو ہمارے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہماری میم ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں جو ہماری منسٹر ہیں، انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے، جو انہوں نے پہلے بھی BISP کے حوالے سے جو ہے وہ جو کرپٹ عناصر تھے ان کو نکال کے باہر پھینکا. اس کے بعد جو الحمدللہ پورٹ فولیو ہم نے بنایا کہ احساس پروگرام کے حوالے سے یہ 12 ڈپارٹمنٹ ہیں جو کمپلیٹ ویریفائی کرنے کے بعد. میں بالکل بچلانی صاحب اس پہ گفتگو کریں گے کیونکہ آپ کا تو فیلڈ وہ ہے، عہدہ وہ ہے. بلکہ اس سے پہلے میری یہ کوشش ہے کہ ہم ایسی گفتگو رکھیں جس میں واضح طور پہ ذرا سیاست کے معاملات اور اخبارات کے معاملات ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں ڈیفائن کرتا جاؤں گا آپ کی شخصیت کو، کیونکہ جو صورتحال ہے، حالیہ صورتحال ملک کی، وہ بہت گمبھیر ہے. اور ایسی صورتحال میں آپ کی ذات سے جڑے ہوئے جتنے بھی عہدے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. میں بلکہ جو ہیڈ لائنز کا حصہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم ہے، سخت سزا ملے گی. وزیر قانون کہتے ہیں گندم اور ڈالر کی غیر قانونی ترسیل روکنے کے لیے انسداد اسمگلنگ قانون لایا جا رہا ہے. اور یہ فروغ نسیم کا بیان ہے، کل انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، کانفرنس کی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم تو ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہو رہی ہے اور حالات بھی بڑے گمبھیر ہیں، تو آخر کیوں نہیں یہ رک پا رہی؟ دیکھیں رانا صاحب، ایسا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. صحیح. میں آپ کو سمپل یہ کہوں گا کہ یہ ذخیرہ اندوز کوئی آج کے تو ہے نہیں. ہماری پوری ہر ممکن کوشش ہے، پی ایم صاحب نے ایجنسیز کو بھی انوالو کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ذخیرہ اندوزوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں غریب، ذخیرہ اندوز سے کس کو نقصان ہوتا ہے؟ غریب کو نقصان ہوتا ہے، غریب ہٹ ہوتا ہے. جب ایک چیز کی شارٹیج مارکیٹ میں ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ چیز مہنگی ہو جائے گی، رائٹ؟ جب آپ اس چیز کو روکیں گے، جب ایک چیز اسٹاک ہی نہیں ہوگی مارکیٹ میں، آپ کو جو ہے وہ ہر چیز ملتی رہے گی، تو پھر وہ غریب کو اسی ریٹ پہ پرائز پہ چیز ملے گی.
جو ہمارا ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے جو اس وبا کی سچویشن میں جو ہم نے خاص طور پہ جو اس وقت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی ہے، ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ کے سامنے، اس میں کئی لوگ، بلکہ میرے سامنے کیا سب کے سامنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی کارروائی ہوگی؟ ابھی تو وہ فرانزک رپورٹ کا سلسلہ بالکل کارروائی ہوگی، بالکل کارروائی ہوگی۔ جو میسج آج تک جو میرا خیال ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب نے جو کچھ کہا ہے اور وہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، تو اسی طرح ہم ذخیرہ اندوزوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس میں چاہے وہ ہمارے ہوں یا چاہے وہ پرائے ہوں، ہمیں اس چیز سے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ جلال صاحب آپ یہاں پہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس تو اچھے خاصے ایسے عہدے ہیں جن میں واضح طور پہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور میں ان پہ گفتگو بھی کروں گا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جن لوگوں کے نام اس رپورٹ میں آئے ہیں وہ وزیر اعظم کے ارد گرد ہی تھے، بڑے خاص الخاص تھے؟ اور اگر میں شیخ رشید کی بات کروں، بیان تو ان کا تازہ بھی میرے پاس ہے، لیکن وہ جملہ کامن کہتے رہے اپنی کانفرنسز میں کہ وہ ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے۔ جہانگیر ترین کی وہ بات کرتے ہیں، باقی وزراء کی۔ دیکھیں، میں اس بات میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے، خان صاحب کا جو ایم ہے، انہوں نے اس میں اپنا اور پرائے کا کوئی میٹر نہیں رکھا ہوا۔ خان صاحب کا مقصد ہے جو شخص چاہے وہ ان کا اپنا ہو، چاہے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہو یا چاہے ان کے اپوز کر رہا ہو، ان کو خان صاحب نے انجام تک پہنچانا ہے۔ خان صاحب کی شخصیت آپ لوگوں کے سامنے، خان صاحب کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں ہے۔ خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ ملک کو ترقی دینا ہے، ملک میں سے غربت کو ختم کرنا ہے۔ اکنامی کا ریشو ہم اوپر لے کر جا رہے تھے، اگر یہ وبا ہمیں ہٹ نہ کرتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے جو ہمارا گراف الحمدللہ 1.5-2% اور نیچے لے آئے تھے، جو اکنامی کا ہمارا گراف ہے۔ تو مقصد کہنے کا ہم اس چیز میں میٹر نہیں کرتا کہ وہ ادھر ہمارا ہے یا نہیں۔ صحیح، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کارروائی جو کریں گے وہ واقعی کڑے احتساب والی ہوگی؟ بالکل بالکل، اور نظر آئے گا یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا سر۔ لیکن شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ چینی آٹا بہران فرانزک رپورٹ کچھ لیٹ ہو سکتی ہے لیکن آئے گی ضرور۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لیٹ ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی اس وقت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ مصروف ہیں۔ ہمارا سب سے اس وقت جو جتنی ٹاسک فورس ہماری بنی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جو ہے وہ اس وبا سے لڑنے کے لیے، ہم جیسے راشن تقسیم کر رہے ہیں، ہم جیسے جو ہے وہ احساس کفالت پروگرام کا جو ہے وہ لوگوں کو، غریبوں تک ان کا حق پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی اس وقت تک آپ دیکھیں کہ جو پوزیشن ہماری جا رہی ہے وہ آپ کو، یعنی آپ کا یہ ہے کہ یہ آئے گی ضرور، تاخیر ہو سکتی ہے، تو کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ تاخیر کی وجہ سے کہیں پھر دوبارہ کوئی مشکوک کانسیپٹ یا انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں کہ جی وزیر اعظم کے قرب و جوار میں بیٹھتے تھے یہ لوگ، اس لیے شاید تاخیر ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ کامن سینس ہے جی کہ اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے سارے لوگوں کا فوکس اس وقت کرونا پہ اوپر ہے۔ صحیح۔ اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن محض لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ہے، یعنی اپوزیشن کے تو لازم بات ہے نا، وہ اتحادی بھی ہیں اور ان کی گفتگو یا تند و تیز جو جملے ہیں وہ تو زبان زد عام رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا باریک سا نقطہ ہے، وہ سندھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو باتیں ہو رہی، کل بہت سارے بیانات سامنے آئے جس میں ایون فروغ نسیم بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ وہ حلیم عادل شیخ شامل ہیں اور فردوس شمیم نقوی ہیں، اور ایک اور بیان بلکہ شہباز گل کا ٹویٹ واضح آیا۔ یعنی یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ صوبوں اور وفاق میں اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کہ جی مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، یہ وقت ایسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں۔ کون سا وہ اختلاف آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی اختلاف ہے؟ دیکھیں، اختلاف، ہمارا جو اختلاف تھا سندھ کے ساتھ، وہ ہمارا میسج یہ تھا کہ دیکھیں آپ ضرور ان چیزوں کو لاک ڈاؤن بھی کریں، پلس جو ہے یہ ایسی وبا ہے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے۔ آپ نے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جیسے ہم نے اسلام آباد میں ہمارے ڈپٹی کمشنر جو ہیں حمزہ شفقات صاحب، ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو جس طرح غیر ضروری چیزیں تھیں، اب جیسے لائسنس ہے ٹریفک آفس میں، اگر لائسنس ہے، لائسنس نہیں بن رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا روزمرہ کی زندگی کے اوپر، آپ روک سکتے ہیں اسے۔ نادرا ہے، شناختی کارڈ اگر ایکسپائر ہو گیا تو وہ 20 دن بعد بن جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو روکا جائے، لیکن جو نیسیسٹی ہے آپ ایٹ لیسٹ گروسری کو مت روکیں۔ دیکھیں ضرورت ہے، اگر آپ گروسری کو روکیں گے تو آٹومیٹکلی قلت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، میرا تعلق بھی سندھ سے ہی ہے اتفاق سے، تو میرا بھائی جو ہے وہ گھر آج بھی لیاری کے اندر موجود ہے، اور میں وہاں بھی جاتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد اس وقت سیاست نہیں ہے۔ اختلاف کی وجہ آپ کو صرف یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں؟ سر دیکھیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اگر آپ بیان دے دیں صرف کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک میسج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ گراؤنڈ پہ نکلیں نا۔
ہمارے گورنر صاحب ہیں گراؤنڈ پر ہیں اس وقت, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی میڈیا سے آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ آپ کو روڈ کے اوپر آن روڈ نظر آئیں گے. ہمارے چیئرمین ہیں بیت المال کے عنید لاکھانی صاحب, آپ ان کو چیک کریں, آن روڈز ہیں. ایم پی اے جمال صدیقی ہے اس وقت جو ہے وہ پوری ہماری کابینہ, واڈا صاحب ہیں, باقی کافی سارے لوگ ہیں جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. اسی والے کمروں میں بیٹھ کے آپ کو میسج لگتا ہے بچلانی صاحب وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ بیانات آ رہے ہیں اور اچھے خاصے اختلافات کے آ رہے ہیں؟ بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ پنجابی میں بڑا کامن جملہ کہا جاتا ہے کہ چند چڑیا نظر آ جاتا ہے, تو وہ لازم بعد منظر عام پہ آ جاتے ہیں. یہ بیانات کوئی ماحول کو خراب نہیں کرتے کیونکہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ واضح اعلان کہتے ہیں کہ ہم سکون سے اپنے کام کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, سختی ہوگی بھی تو اس قسم کی ہوگی. انہوں نے پہلے سے بولا ہے اور اپنے تمام خطابات اور انٹرویوز میں بولا ہے. بالکل. تو آپ کے بیانات کہیں کہیں ڈسٹرب نہیں کرتے حکومت کو؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پروونس جو ہے نا, پروونس بیسکلی ہر پروونس کا ایک اپنا وہ موٹو لے کے, سی ایم جو ہے ہمارے سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, چاہے کے پی کے ہیں, چاہے پنجاب کے ہیں. جو خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کرونا ایک وبا ہے اس وقت, ہمارے پاس جو غربت کا ریشو ہے اس وقت اگر ہم کرونا کی وجہ سے, وہ پہلے بیچارہ جو غریب ہے وہ پہلے غربت سے ہی مر جائے گا, وہ بھوک سے مر جائے گا. جو خان صاحب کا میسج ہے وہ یہ کہ آپ پہلے اس کو ریلیف کا بندوبست کریں, اس کے بعد آپ لاک ڈاؤن کر دیں. ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ذمہ داری بھی تو خان صاحب کی یا حکومت کی ہے؟ میں لفظ خان صاحب نہیں استعمال کروں گا, بالکل ذمہ داری ہے اور خان صاحب الحمدللہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں صوبوں کے, آپ وہی سارا کچھ ریلیکسیشن دے رہے ہیں جو خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے. نہیں, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ یہاں پہ صحت یابی کی ریشو زیادہ بہتر ہے اور ڈسٹنس پار ہے, وہ خطے کی وجہ سے یا بورن اور براٹ اپ ہے, جو بھی صورتحال ہے اقدامات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ میٹر ہے. اگر ایسی صورتحال میں بھی, ایسی سنگینی میں بھی اگر سیاست دانوں میں اس قسم کی باتیں یا بیانات ہوں گے تو وہ حکومت کو بھی تو اثر انداز کرتے ہیں. میں ایک کھلا میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی والوں کو بھی, نون لیگ والوں کو بھی, کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے. سیاست کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت آپ صرف اور صرف یہ جو ایک جان لیوا وبائی مرض جو ہمارے پاس اس وقت ہمارے ملک میں داخل ہو چکا ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں ریشو اس وقت بہت زیادہ کم ہے. صحیح, چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں. میں نے ذکر کیا آپ کے تعارف میں کہ ڈپٹی کنوینئنٹ پرائس کنٹرول ICT ہیں, تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں ہمیں, وہ عہدہ اور وہ جس پر آپ فائز ہیں, کیا اس کے محرکات ہیں اور کس طرح یہ کام ہو رہا ہے, میکنزم؟ دیکھیں, میں جو اس وقت ہماری سچویشن تھی فوراً کرونا کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کرپٹ عناصر بھی ہیں ہمارے پاس, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یار اس وقت لوگوں کو ریلیف دینے کا ٹائم ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز, آٹا ہے کنٹرول ریٹ پہ 783 روپے کا 20 کلو آٹے کی جو ہے وہ بوری آ رہی ہے, تو وہی آٹا جو ہے وہ مارکیٹوں میں جو ہے وہ ہزار روپے کا بک رہا تھا. چھوٹے دکاندار, آپ رورل ایریا میں چلے جائیں, او جی ہمیں کرایہ پڑتا ہے, یہ پڑتا ہے, وہ پڑتا ہے, XYZ. ہم نے اس کا ڈی سی صاحب نے اس کا کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا, تو اس کے بعد ڈی سی صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا کہ ہمیں اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنانی پڑے گی. صحیح. پھر ہم نے ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی تھی اس میں سے ہم نے 10 ممبرز اپنے ساتھ لیے اور اس کو ہم نے فعال کیا. اور الحمدللہ سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہے منڈی. دیکھیں, سبزی منڈی سے اگر ایک چیز آپ کا کنٹرول ریٹ وہاں سے نکلے گا تو آل مارکیٹس کے اندر وہ کنٹرول جائے گا. ایسا ہی ہے. اگر سب سے پہلے ہم نے اس کو کیپچر کیا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے ہم سب کمیٹیز بنانے جا رہے ہیں. ترنول سے لے کر 17 میل تک آپ کو ہماری کمیٹی فعال ملے گی, کیونکہ ایک یونین کونسل کے اندر 6 وارڈز ہیں. اگر ہم نے 2 بندے بھی ایماندار ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ ہماری بلدیات کے نمائندے ہیں, کئی ایسے نمائندے ہیں جو اس وقت آلریڈی کام کر رہے ہیں, تو ہم ان کو اپنے ساتھ مرج کریں گے اور ان کو کہیں گے اپنے ایریا میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کے پرائز کو جو ہے وہ اوور پرائزز لگا رہا ہے, آپ جسٹ ہمیں میسج دیں, ہم وہاں کا ہلکے کا. میرا سوال پہلا تو یہ ہوگا کہ ایسی صورتحال میں جس کا ہمیں سامنا ہے, اس میں آپ کی کمیٹی کیا کام کر رہی ہے؟ کیا اس میں نیاپن ہے یا کوئی اس میں کوئی جدت ہے جس سے استفادہ لیا جا سکتا ہے یا عوام ایزیلی ایکسیس ہو اور انہیں ریلیف ملے؟ اس وقت دیکھیں, میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی بھی فورسز ہیں, جتنے بھی ہمارے ICT کے ممبران ہیں, چاہے اسسٹنٹ کمشنر ہے, کوارنٹائن سینٹرز کے اندر بیزی ہیں, کچھ مجسٹریٹ ہمارے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر بیزی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے عام عوام کو مرج کیا ہے ان کے ساتھ. یہ جو کمیٹی ہے یہ ان کو ہم نے مرج کیا ہے, اور وہ جب میسج دیتے ہیں تو الحمدللہ ڈی سی صاحب فل فور اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. وہاں کا ایریا مجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ ہم لوپ میں
ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں ہم فوراً میسج دیتے ہیں, پکچر اپلوڈ کرتے ہیں, دستی اگلے 20 منٹ کے بعد اس کو چالان مل جاتا ہے. تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی اوور آل چیک جی الحمدللہ آپ ہماری سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر, جی آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بالکل, اور ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے اوپر ہماری اپڈیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ, پہلے ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس طرح مت کریں, ان حالات میں ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو ریلیف دیں. صحیح, کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اوور پرائزز لگا کے لوگوں کو آپ ہٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور عہدہ ہے, ممبر ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی بھی ہیں آپ, تو اس کا کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ حالیہ صورتحال میں تو سفید پوش طبقہ جو ہے, یعنی ایک تو خط غربت کے لوگ تھے, لیکن بیماری کی وجہ سے, ناگہانی آفت کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, کام بند ہیں وہ, اور سفید پوش طبقہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں, ان کے لیے تو بڑے مسئلے مسائل ہوں گے, تو کیا کیا جا رہا ہے کچھ اس کے دوسرے؟ سفید پوش جو ہے وہ اس وقت اس کے لیے بہت, ہم نے خان صاحب نے اپنے میسج میں کلیئر بتایا ہے کہ جو بیچارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں, جو بیچارے یہ جو بائک ڈیلیوری رائڈرز ہیں, اس وقت سب کا کام بند. ہم نے جو گراف بنایا ہے ہمارے احساس پروگرام کے تھرو, 1,20,00,000 لوگوں کو ہم نے یہ جو ریشو کے حوالے سے ہم نے یہ ریلیف دینا ہے احساس پروگرام کے, 12,000 کیش. احساس پروگرام کے بھی آپ فوکل پرسن ہیں؟ جی میں اس کا بھی فوکل پرسن ہوں. تو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ جا کے زکوٰۃ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, صحیح, بالکل. ان کو ہم احساس پروگرام کے حوالے سے, احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے ہم 12,000 روپے جو ہے جو حقدار ہیں, ہم نے اس میں 3 اسٹیجز بنائی ہوئی ہیں. 40 لاکھ کا جو گراف ہے وہ جو بالکل ہی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, ان لوگوں کو ہم نے الحمدللہ اس وقت تک پورے پاکستان میں, اور جو آپ صوبوں کی بات کر رہے تھے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کیا کہ فیڈرل میں دیا جا رہا ہے اور سندھ میں نہیں دیا جا رہا, اور سندھ میں دیا جا رہا ہے تو پنجاب میں نہیں دیا جا رہا, ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے مستحق غریب برابر ہے. ہم اس میں کوئی کرائٹیریا ایسا نہیں ہے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے, تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت تک ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیا ہے, اور اس وقت بھی میری بیک اینڈ پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کنٹینیوسلی ایک شفٹ جا رہی ہے, ایک شفٹ آ رہی ہے, اور وہ نام نمبر انٹر کریں. جو آپ کو میسج آتا ہے 8171 کے حوالے سے کہ جی آپ ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں, تو ضلع انتظامیہ سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں, لوگ آپ کال کر دیں گے سر ہمارے پاس 50 لوگوں کا ڈیٹا ہے جی, یہ مستحق ہیں, آپ یہ ڈیٹا انٹر کریں, تو ہم ان کا نام, موبائل نمبر, آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں. پھر وہ ویریفیکیشن پہ جاتا ہے 12 اداروں سے, جس میں پاسپورٹ بھی ہے, اس کے علاوہ نادرا بھی ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک بھی ہے. ویریفیکیشن ہونے کے بعد کلیئر, صاف شفاف. اور اس کے بعد ٹائم اور ڈیوریشن یا دورانیہ کتنا لے جاتا ہے؟ سر وہ میکسیمم دیکھیں, اس وقت آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگوں نے اس کو اپلائی, کروڑوں لوگوں نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے. نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال تو گمبھیر ہے, سنگین ہے, ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم وقت کا انتظار؟ میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ آن اینڈ آف ہماری شفٹیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, ہم نے ایسا نہیں کیا ہے تسلسل کے ساتھ کام کے باوجود, نہ چھٹی دیکھی ہے, نہ ہم نے یہ دیکھا کہ رات ہو گئی جی کام بند کر دیں. ہماری جو رات کی شفٹ ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اس وقت الحمدللہ. یعنی 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے, 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے جتنا اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں ہم اس کو اتنا اسپیڈ اپ کریں. جو آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہے, میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بڑی کارآمد چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ جب مجھے یہ عہدہ, مجھے یہ ذمہ داری دی, تو میں نے آ کے دیکھا جو اس وقت جو ہمارے پرانے چیئرمینز تھے لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے, جن کوئی 17 سال سے بیٹھا ہوا تھا, کوئی 13 سال سے بیٹھا ہوا تھا, کوئی 15 سال سے بیٹھا ہوا تھا, اپنا راج جمایا ہوا تھا انہوں نے, اور ایک ایک شناختی کارڈ کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے کافی سارا اس کو, جسے آپ کرپشن کہہ لیں کہ جی جو پرانے حضرات تھے انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر 4 نام لکھے ہوئے. اچھا, یعنی اتنے لوگوں کو ایک ایک شخص کے نام پہ جو جا رہا بالکل. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے چیف کمشنر صاحب سے, ڈپٹی کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہم نے ایک سسٹم کریٹ کرنا ہے, جلال بچلانی کل ہو یا نہ ہو, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کرپشن نہ کر سکے. پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کا جو مستحقین کی لسٹ ہے اس کو ہم تھرو بایو میٹرک لے کر جا رہے ہیں. صحیح. دیکھیں آپ, میں اس وقت فار ایگزامپل میں ڈسٹرکٹ زکوٰۃ ممبر ہوں, میں اگر غلط کام کرنا چاہتا تو 100 شناختی کارڈ آپ اکٹھے کریں اور جا کے زکوٰۃ کا پیسہ لیں اور انٹر کر دیں نام. جب آپ مستحق کا بایو میٹرک ہوگا تو آپ مجھے بتائیں اس میں کہاں سے کرپشن ہوگا. صحیح, ایک مستحق آتا ہے, چانسز کم ہیں. جی اس وقت ہمارے پاس کل ممبرز جو ہیں وہ 17,457 ممبرز کی لسٹ ہے اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان 17,457 کو جب ہم بایو میٹرک پہ لے کر جائیں گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ اس میں سے کوئی 10,000 لوگ بھی بڑی مشکل سے رہیں گے جو جینین حقدار ہیں.
صحیح, جو genuine لیکن mistake- حقداروں کو حق ملے گا. اور جو یہ جو بایو میٹرک کا جو میرا انیشیٹو ہے اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انگوٹھا تو آپ چینج نہیں کر سکتے. بالکل, فنگر پرنٹس تو ویسے ہی فطری عمل ہے, اور یہ جب ڈپارٹمنٹ میں آٹومیٹکلی جب آپ کے پاس نادرا کی ایکزی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ ویریفائی ہو جائے گا, صحیح, فیملی ٹری آ جائے گی. یہ تو ہیں وہ بہتریاں جو آپ لائے یا لانا چاہیے آپ نے, اور ان دا لانگ رن اس سے فائدہ لیا جائے. جی انشاءاللہ. ایک تو وہ جملہ کہ اس سے پہلے بڑے کرپٹ لوگ تھے, انہوں نے بڑی کرپشن بھی کی, بالکل کی, ان کے تمام طریقہ کار بھی آپ کے سامنے آ گئے. بالکل, میں نے آپ کو تو بتایا کیا کوئی کاروائی بھی ہو رہی ہے؟ سر بالکل کاروائی ہو رہی ہے. ہم اس کا جو ہمارے پاس جن کا اس طرح کا ڈیٹا نکل رہا ہے, ضروری نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے چیئرمینز اس طرح کے تھے جو پہلے جیسے یعنی جو اس میں انوالو تھے ان کو ہم انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے. جی نہیں پہنچائیں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ کاروائی شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف. جی ان کے خلاف بالکل کاروائی شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ نے ہمیں ڈیٹا دیا ہے, اس ڈیٹا کے اندر جہاں کرپشن ہے وہ ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو دے دیا کہ جی آپ اس کو ویریفائی کریں اور اس بندے کو انجام تک پہنچائیں. زکوٰۃ یار اس کا حساب کتاب خدا نے لینا ہے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا واقعی خدا نے لینا ہے؟ اگر آپ نے پچھلوں کی کوئی کرپشن دیکھی ہے تو آنے والے دور میں تو آپ کا بھی احتساب ہوگا, بالکل ہونا چاہیے, کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کے حوالے سے آپ کی ذات اور آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ چیک اینڈ بیلنس ہو رہے. میں وہی عرض کر جواب دے تو آپ بھی ہوں گے آگے آنے والے جواب دے ہوں گے. جی میں نے آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا صاف و شفاف کر دینا ہے کہ سارا کچھ سسٹمیٹک ہو جانا ہے. میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی کرپشن ہے, چاہے وہ جلال بچلانی ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, چاہے وہ تیسرا ہے, چاہے وہ بے شک آپ ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچائیں. یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ کرپٹ عناصر کو جب تک ہم نکالیں گے نہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور اس وقت جو الحمدللہ علی نواز ایوان نے اپنی مدد آپ کے تحت, ہم ساری ایک الحمدللہ ہماری ٹیم ہے, شراز کیانی ہے ہمارے ساتھ, اپوزیشن لیڈر ہیں اسلام آباد کے اس وقت ایم سی آئی کے, انہوں نے اپنے ہمارے جتنے بھی چیئرمینز ہیں ساروں کی مدد سے ہم نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت 4000 گھرانوں میں الحمدللہ راشن تقسیم کیا ہے. صحیح. اور اسی طرح ہم ہر طرح سے زکوٰۃ میں بھی ریلیف دے رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہمارے چیکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 130 کمیٹیز کو ہم نے چیک ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے جو مستحقین تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں اب اس میں 4 چیزیں رانا صاحب, سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. نہیں اٹس اوکے, میرے پاس وقت محدود ضرور ہے, لیکن مجھے گفتگو اسی پہ آنا ہے. ابھی تک تو میں وہ میکنزم قوم کو یا ناظرین کو آگاہی دلانا چاہ رہا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں. یہی 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز اس وقت میری پہنچ میں, ایک طرف میں پرائز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک طرف میں زکوٰۃ ریلیف کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تیسری طرف ہم احساس پروگرام کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں, چوتھا اپنی مدد آپ کے تحت ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں. انشاءاللہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ راشن تقسیم کریں گے. صحیح جلال صاحب, گفتگو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے, بلکہ بریک کے بعد میں انہی سے مبنی جو گفتگو ہے نا, اور وہ باتیں جو جس کو آپ تنقید کا نام دے دیں یا جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جن کا سامنا ہے عوام کو, اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, ڈپٹی کنوینئر پرائز کنٹرول آئی سی ٹی محترم جناب جلال بچلانی صاحب. بچلانی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور آپ کے حوالے سے, آپ سے جڑے عہدوں کے حوالے سے, اور وہ پورا میکنزم آپ نے ڈیفائن کیا اور جو آپ کام کر رہے ہیں. لیکن اب میں چلتا ہوں ان سوالات کی جانب جو عوام میں زبان صدعام ہیں, یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کیونکہ حالات ایسے ہیں, ایک تو حالات کی سنگینی, اور دوسرا وزیر اعظم نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے احساس پروگرام کا نام لیا, بے نظیر انکم سپورٹ, اور یہ پرائز کنٹرول کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آگے رمضان المبارک آ رہا ہے, رمضان المبارک شروع نہیں ہوا, شائع خورونوش کے دام بڑھا دیے گئے, پرائز کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. اتفاق کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو عوام بول رہی ہے. عوام سے مراد عام آدمی, اور عام آدمی کے مسائل وہیں پہ موجود ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, اور اسپیشلی حکومت کے حوالے سے, اور یہ گفتگو پورے پیرائے میں ہے کہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے. ہمیں ہر اس شخص کا خیال رکھنا ہے جو نواحی علاقوں میں دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں, انہیں ریلیف نہیں مل رہا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جو پرائز کنٹرول کمیٹی کی ٹاسک فورس جو ہم نے بنائی ہے, اس سے ہمیں کوئی یہ کرونا کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے فوری طور پہ پرائز کنٹرول کمیٹی ہماری الحمدللہ 6 ماہ 8 ماہ پہلے بنی تھی. صحیح. دیکھیں وقتاً فور وقتاً یہاں پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا. ہمیں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ رہا ہے, لیکن اس کو ہم اتنا ایک ایکسٹریم لائن کر دیں گے کہ انشاءاللہ ہم ہوں یا نہ ہوں یہ ملک ترقی کرے گا. نہیں یہ دعویٰ تو ہے, میں اس پہ میں چاہوں گا بھی کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ آئے ہیں اور آپ کے پاس اختیار آیا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, لیکن آگے رمضان ہے,
وبائی مرض کا ہمیں سامنا ہے، لیکن صورتحال جوں کی توں ہے. اگر اشیاء خوردونوش بڑھیں گی تو کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ نے کوئی نیا میکنزم اس میں تیار کیا ہے رمضان المبارک کے میں حوالے آپ کو ایک چھوٹا سا میسج دیتا ہوں. شادرہ کا جو ہمارا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، اس کے اندر ریسنٹلی ہم نے 2 دکاندار جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ آٹے کا جو سرجیوں میں کرایہ پڑ جاتا ہے، یہ پڑ جاتا ہے، ہم نے فل فور اس کے اوپر ایکشن لیا، اس کو جرمانہ کیا اور ساتھ میں اس کو سمجھایا بھی کہ یہ وقت جو ہے پرائس کو بڑھانے کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ وقت جو ہے ریلیف دینے کا. اگر آپ کو کوئی شخص دیکھیں، ہمارا جب تک سسٹم ایکسٹریم لائن نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کو بیچارے کو پیچھے سے چیز سستی ملے گی تو وہ سستی بیچے گا نا. بالکل. اگر یہاں تو اس کو پیچھے سے چیز بھی سستی مل رہی ہے اور وہ آگے مہنگی بیچ رہا ہے تو پھر تو وہ قصوروار ہے، اسی لیے ہم نے اس کو جرمانہ کیا. لیکن وہ اگر ہمیں بل شو کر رہا ہے، فلانی صاحب ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. میں آپ کی بات ایڈمٹ کرتا ہوں، میں آپ کو ڈینائی نہیں کرا اس چیز کو. دیکھیں ابھی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ابھی پرائس کنٹرول کمیٹی کی جو ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہے، اس کو بھی ہمیں چند دن میں، اور ان چند دنوں کی ہماری یہ کارروائی، اور یہ اسپیشلی کرونا کی وبا کے اندر دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے اس کو فوری طور پہ ڈی سی صاحب نے انیشیٹو لیا. جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے کہا اس کی سخت ضرورت ہے، اس کو ہم وارڈ لیول تک لے کر جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری ٹیمیں آن گراؤنڈ ہیں. نہیں، جس طرح آپ میکنزم بیان کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی ایسا میکنزم ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کوئی ایسا عمل کرتے کہ انہیں سپورٹ کیا جائے؟ کیونکہ بہت سارے یہاں پہ تو ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں اور بہت ساری سہولیات ہیں اور ایون جواب دہ لوگوں تک بھی ایکسیس ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں دور دراز میں جہاں پہ ریلیف چاہیے لوگوں کو، اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک میں تو مزید معاملات اور ہوں گے. تو کوئی پورے پاکستان میں کوئی ایسا میکنزم اور اس کا پھیلاؤ؟ دیکھیں، ہم نے صوبوں کو، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے اس چیز کو. پرسنلی میں نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ آپ لوگ پرائس کنٹرول کمیٹی کو اتنا فعال کر دیں، اتنا امپاور کر دیں. جو ہمارے خان صاحب کا میسج تھا کہ جب تک نیچے لیول تک، گراؤنڈ لیول تک، کاؤنسلر لیول تک پاور ہمارا نہیں جائے گا، امپاور ہم ان کو نہیں کریں گے، تب تک چیزیں فعال نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں فیڈرل جو ہے نا، فیڈرل کا آپ ہسٹری چیک کر لیں. آپ فیڈرل کے اندر جو ہے جو کام بھی ہوا ہے، یہ ہمارا ایک کیپٹل ہے اور یہ ایک ماڈل بن جاتا ہے. اس کے بعد سارے صوبے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہم انہیں پہلے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ مہربانی کریں پہلے کر لیں، مہربانی کریں پہلے کر لیں. لیکن وہ جب تک ان کو سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا سا دیر آتی ہے. میں کہتا ہوں چلیں صبح کا بولا اگر شام کو گھر آتا ہے تو اس کو بولا نہیں کہنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال کافی بہتری کی جانب جائے گی اور آنے والے وقت میں، اور اسپیشلی رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ آن گراؤنڈ، ہم 12 لوگ جو ہے وہ ایک یونین کونسل سے لے رہے ہیں. اسلام آباد کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 50 یونین کونسلز ہیں. ہم 12 لوگوں کی ایک ٹیم بنا رہے ہیں. ان 12 لوگوں کو ہم اس طرح بنا رہے ہیں کہ ایک وارڈ سے 2 لوگ، ایک وارڈ آپ کو پتہ ہے 4 سے 5 گلیوں پہ مشتمل ہوتا ہے. جب 5 گلیوں کے بیچ میں اگر کوئی دکان ہے اور وہاں پہ ایک شخص ایسا ہے جس کے کال کے اوپر مجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر موقع کے اوپر آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مزید ہم اس کو اور صحیح فعال نہیں کر سکتے. لیکن ایسی صورتحال میں اگر کسی کو کمپلین ہوتی ہے، کیونکہ یہ باتیں تو ہیں نا، لوگوں کو اگر نہیں ریلیف مل رہا، لوگوں تک ایکسیس نہیں ہو رہی، آپ کا کام نہیں وہاں تک پہنچ رہا، یا لوگ کسی بھی صورت محروم ہے، تو کیا وہ کوئی کمپلین کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ایک ایپ بھی بنا رہے ہیں جو آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، آنر ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. پلس ہم ایک ہیلپ لائن نمبر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو فری آف کاسٹ ہوگا. صحیح، جیسے ابھی یہ تمام پرائس کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے ہم ایک نمبر لگا رہے ہیں. اس نمبر کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں، آپ کا ایکسیس نہیں ہے، آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے، تو وہ نمبر فری آف کاسٹ ہوگا. اس سے آپ کال کریں اور آپ بتائیں جی فلانا شخص جو ہے، دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ہر شخص کے پاس میں کہتا ہوں کہ ٹچ موبائل ہے جی، پکچر بنا لیتے ہیں، ہر چیز ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ میسج ہمارے تک آ جائے گا اور اس کو ہم ایزیسٹ وے پہ لے کر آ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک ہیلپ لائن دے دیں گے، پلس ہم اس کی ایک ایپ بنا لیں. جو لوگ جو اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ ایپ یوز کر سکتے ہیں وہ ایپ یوز کر لیں، جو لوگ نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر ہیلپ لائن کال کریں. صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں. سندھ کو وزیر اعظم ٹائیگر فورس پسند نہ آئی، کورونا ریلیف سرگرمیوں میں خدمات لینے سے صاف انکار، چیف سیکرٹری کے خط سے اظہار لا تعلقی، وضاحت
طلب کر لی. اور ٹائیگر فورس یعنی یہ تو ہے صوبہ سندھ کا کہنا, وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا کہہ لیں, یعنی وہ اس سے نا اجتناب کر رہے ہیں. اور کہیں کہیں اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے بہت سارا کرٹیسزم بھی آیا سامنے, تنقید بھی ہوئی کہ اگر آپ نے کوئی ایسی فورس تیاری کرنی تھی تو بہت سارے پہلے سے ادارے موجود تھے, وہاں سے لوگ لے لیے جاتے, اور وہ لوگ جو علاقوں سے واقف ہیں, اس ایریا سے واقف ہیں, علاقہ مکینوں سے واقف ہیں, وہ زیادہ احسن انداز سے ریلیف جاتا. لیکن ایک فورس لے کے بنانا, ٹرین کرنا, اس پہ سارے اقدامات کرنا, وہ زیادہ نقصان میں نہیں جاتا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں سندھ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو سندھ کو تو میں نے آپ کو کہا نا, ہمارا کیا ہوا کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا. سندھ کے کیونکہ ان کو کرپشن کرنا ہے بیسکلی. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کرپشن کر رہا ہے؟ آپ بالکل آپ دیکھ لیں, ابھی 7 ارب روپیہ ان کے پاس گیا, آپ ان سے حساب مانگے تو وہ کہتے ہیں جی ایسے ہی میڈیا کے اوپر ہاتھ جوڑ کے نکل جاتے ہیں. یہ کیا میسج ہے؟ سی ایم صاحب سے جب آپ حساب مانگنے کی بات کرتے ہیں تو وہ میڈیا کے اوپر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ کے سامنے آپ نے شو میں نہیں دیکھا. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے شاید آپ کو بھی متاثر کریں, آپ کی کارکردگی کو بھی؟ میں کہتا ہوں جی احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. صحیح. احتساب کے کٹہرے میں آپ سب کو کھڑا کریں, سب سے پہلے مجھے کھڑا کریں, مجھ سے پوچھیں جی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کوئی ایسی مثال آپ بنا دیں گے تو زیادہ احسن ہوگا؟ اس وقت بنتا ہے کہ آپ ضرور ایسی بات کریں. ابھی تک کوئی ایسی مثال نظر نہیں آ رہی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ تنقید تو پورے پاکستان میں کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی طرف سے. میں آپ کو اس کا میسج, اس کا جواب دے رہا ہوں. اگر رانا صاحب مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں جو ٹائیگر فورس خان صاحب کا انیشیٹو, خان صاحب نے کیوں ٹائیگر فورس لیا؟ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی فورس تو نہیں لکھا نام اس کا. بالکل ٹائیگر فورس, ٹائیگر ہمارے ان لڑکوں کو کہا جاتا ہے بیسکلی. جو یہ ورڈ ہے, ایک ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے کہ جی میں ٹائیگر فورس میں انٹر ہو گیا. ٹائیگر فورس انہوں نے پی ٹی آئی فورس نہیں بنائی, انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی. دوسری بات, جو آپ جہاں تک ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے تھے کہ جی اتنے ڈپارٹمنٹس بند ہیں, آپ ان میں سے بندے لے لیتے, یہ وقتی طور پہ بند تھے, ٹھیک ہے. پلس یہ جو ہماری ٹائیگر فورس ہے, یہ کوئی سیلریڈ پرسن تو نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ کام کریں ایز اے والنٹیئر. اور آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ہم ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ لیتے, ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے لوگ کی کتنی مقدار ہوتی؟ اور اس وقت تک ہمارے پاس الحمدللہ کوئی 9 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹائیگر فورس رجسٹرڈ ہو گئی ہے پورے پاکستان سے. اس میں ہم نے یہ کرائٹیریا نہیں بنایا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو یہ انٹر نہیں ہو سکتا, یہ نون لیگ کا ہے تو یہ انٹر نہیں ہو سکتا. سٹیزن پورٹل پہ اوپر ہم نے دیا ہوا ہے جی, سٹیزن پورٹل ہر سٹیزن کے لیے, آپ اپلائی کریں اور اس کی ٹیم کا حصہ بن جائیں. نام سے کیا فرق پڑتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں؟ نہیں, کام سے فرق پڑتا ہے. نہیں, نہ تو نام سے غرض ہے نہ شخصیات سے غرض ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن علاقوں میں کام کرنا تھا وہاں کے جاننے والے لوگ ہوں گے, وہاں کے ٹیچرز, وہاں کے آفیسز کے لوگ, ملازمین, لوکل حوالے سے جن میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے تو وہ لوگ لیے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹیزن پورٹل ہے یہ ہر علاقے کے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. یعنی جو شخص جہاں سے اپلائی کر رہا ہے وہی, اور ہم اس سے باقاعدہ وارڈ وائز ڈیوائڈ کریں گے, کیونکہ ٹاسک فورس کے اوپر جو ہے, یہ جو ٹائیگر فورس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے علاقے کے لوگوں کو ساتھ لیا ہے, لوپ میں لیا ہے. ایسے نہیں وہ بنے گی. یعنی وہ میکنزم کچھ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹائیگر فورس جس طرح آپ نام استعمال کر رہے ہیں, ینگسٹر کا نام استعمال کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تو کسی اس کو سفید پوش کو جانتا بھی نہ ہو یا اس کے بارے میں جان پکاری نہ رکھتا ہو, تو پھر آپ کو وہ علاقے کے وہ مخیر یا وہ حضرات جیسے امام مسجد ہو گئے, ایسے لوگ جن کو پتا ہو. اس میکینزم کو ہم میں زیادہ وہ کہتا ہے نا کہ ایڈوانس میں ہم آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا, آن گراؤنڈ کام نظر آئے گا. صحیح. اور اسی حوالے سے پی ٹی آئی رہنما رمیش کمار کا بھی کہنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس سیاسی کارکنوں پر مشتمل ہے, امدادی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بن سکتی. وزیر توانائی ہند امتیاز شیخ کا یہ 2 ٹوک موقف ہے, اور ہنگامی حالات میں بھی سیاست قابل افسوس ہے, یہ تو رمیش کمار کا کہنا ہے. اور یہ گفتگو تو میں آپ کو پہلے کر چکا نا کہ وہ پہلے جو کانفرنسز ہوئی کل سارا دن وہیں سندھ پہ آ جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ کمال جو ہیں انہوں نے بھی ایک طنزیہ جملہ بولا ہے, وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وفاق گوں کا شکار ہے, بازی لے گئی سندھ سرکار. وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا, نظر کہیں نہیں آئی. سر دیکھیں, میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت تک ہم نے جو ٹائم ایکسٹینڈ کیا تھا 10 اپریل سے 15 اپریل کر دیا تھا. ہماری رجسٹریشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے ایز اٹ از. ہمارے پاس اس وقت بہت سارے ڈومینز ہیں اور یہ بہت ٹف ٹائم ہے. اس میں میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی, خدمت کرنی ہے. ان کو ہم فعال کر کے آن گراؤنڈ انشاءاللہ ان قریب لے آئیں گے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو 1 تاریخ سے پہلے آن گراؤنڈ لے آئیں ٹائیگرز کو ہمارے. صحیح. یعنی یہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے ان دا لانگ رن کے بہتری کی جانب جا رہی ہے, اور کوئی ایسی تاخیر نظر نہیں آ رہی اس میکانزم میں کہ لوگ اگر بڑھ رہے ہیں تو آپ تاخیر کر رہے ہیں تو کیوں نہ کام شروع کر دیں. وہ سسٹم وائز, لائن وائز جتنے ہمارے پاس اس وقت تک ممبر جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن کی ہے, ماشاءاللہ عثمان ڈار صاحب ہمارے جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ یوتھ کو سنبھال رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کا نظام بھی اتنا بہتر ہے.
پہلے بھی کئی سارے ایسے ہمارے پاس ٹف ٹارگٹس آئے جب ہم حکومت میں نہیں بھی تھے, تب بھی ہمارے لوگوں نے بنو تک جا کے جو ہے, ہمارے علی نواز اوان صاحب نے بنو تک جا کے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا, انہی ٹائیگرز کے حوالے سے, انہی کی مدد سے. اکیلا شخص کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ہمارا ٹیم ورک نہ ہو. صحیح. لیکن کہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا, یعنی میرے پاس تو ہیڈ لائنز ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے وفاق اور سندھ کی اپنی اپنی چال چلی جا رہی ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ اقدامات کی بجائے محض بیانات جاری ہیں. تو میں اس حوالے سے چاہوں گا, یہ وہی ذکر ہے جس کا میں نے پہلے کیا تھا کہ آخر اختلاف ہے کیا. اب وہ اگر سیاسی حوالے سے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سیاست ہی ہو رہی ہے, حالانکہ حالات بہت سنگین ہیں. لیکن میں واپس جاؤں گا اسی طرف, احساس پروگرام کی جانب. بہت سارے ایسے واقعات, یعنی مجھے نہ تو تنقید کرنی ہے کیونکہ حالات کی سنگینی ایسے ہے, اور مجھے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بہتری آ سکے ایک عام آدمی کی زندگی میں وہ آنی چاہیے, اور اس کے لیے یہ اویئرنیس ہوگی. اسی کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات دیکھے جا رہے ہیں کہ جو ایجنٹس ہیں وہ پیسہ کھا رہے ہیں, جو حقدار ہیں وہ محروم رہ رہے ہیں. یعنی وہ ایک کوئی سسٹم ہے کہ فارم فل کیا جاتا ہے, وہ فارم فل کروا لیتے ہیں, ان لوگوں کو جو حقدار ہیں, یتیم, بیوہ, وہ لوگ محروم رہ رہے ہیں. تو آخر چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہماری ٹیمز الحمدللہ آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں, کیونکہ آلریڈی ہمیں کافی سپورٹ ہوئی ہے. ہمارے پاس جو آلریڈی جو ورکرز تھے ہمارے ساتھ لوپ میں تھے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو کل کا قصہ سناتا ہوں جی. ابھی ہم نے کل G8 کے اندر ایک ایجنٹ تھا جو لیڈیز کو لے جا کے اور 1000 روپے اپنا کمیشن کاٹ کے اور ان کو 11,000 روپے دے رہا تھا. اس کو ہمیں جیسے ہی ہمیں رپورٹ آئی کہ جی اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے, ایک محترمہ تھی, انہوں نے بتایا, تو ہمارے ٹائیگر نے, جمال نے فوری طور پہ اس کو لے جا کے کراچی کمنی تھانہ میں ٹائیگر صرف وہ مناسبت سے استعمال کر رہے ہیں, ٹائیگر فورس کے حوالے سے, یا دیکھیں میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں ٹائیگر جو ہے وہ کوئی ایسا, ٹھیک ہے, یعنی آپ اس حوالے سے, ہم اس حوالے سے ورڈ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کو میں کارکن کہہ دوں, نہیں وہ اس کو لفظ ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹائیگر فورس کا شخص جا رہا ہے, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پروسیس ہے ابھی, ٹھیک ہے, یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. آلریڈی لوکل وہاں کے نمائندے ہیں, جس میں بعد لوکل کاؤنسلر بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو ہماری الیکٹڈ یوسیز ہیں وہاں پہ ہمارے چیئرمین ہیں, ہر یوسی کا ایک چیئرمین ہے, اور ہم پھر اس پہ کیا کیا گیا, پھر اس پہ فل فور ایکشن ہوا, اس پہ FIR ہوئی جی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سلیم رضا کو جو ہمارے SHO ہیں کراچی کمپنی کے, انہوں نے فل فور اپنی ٹیم بھیجی, اور پہلی دفعہ جو ہے وہ مقصد کہنے کا کہ ایسا کوئک ایکشن ہوا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا کہ جو ہے وہ چلیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے. لیکن صورتحال تو ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے, لیکن ہمیں سوشل میڈیا سے غرض نہیں ہے, ہم تو وہ باتیں کریں گے جو کم سے کم ہمارے آبزرویشن میں آتی ہیں. اور جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, یعنی بہت دور دراز علاقوں میں, پنجاب کے علاقوں میں یہ واضح ہے کہ ایجنٹس پیسہ کھا رہے ہیں, کوئی تھوڑی سی ڈیڈکشن کی جاتی ہے, وہ کٹوتی جو ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ اس کو بنا دیتی ہے. کرپٹ عناصر جو ہے نا وہ ہر جگہ پر ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 5 انگلیاں جو ہے وہ برابر نہیں. رانا صاحب, بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان حالات میں بھی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ہماری حیرت کی بات ہے, لیکن اگر انہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو حکومت تو ہے, حکومت کام کر رہی ہے. دیکھیں ایگزامپل ابھی کرنے والے کو سزا تو ملنی ویڈیو چلی, F6 سے ایک بندے نے ویڈیو چلائی, اس پولیس آفیسر کو بھی جو ہے وہ ہم نے انجام تک پہنچا دیا, اس کو بھی سسپینڈ کا آرڈر آ گیا. اس کے علاوہ جو اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ان سینٹرز پہ جو بھی مختص کیے گئے ہیں, جو لوکیشن دی گئی ہے, لیکن ان کی رسائی نہیں ہو رہی, انہیں کوئی سامان مل نہیں رہا, ان کو ایکسیس نہیں ہے. کوئی ایسی صورتحال؟ سر آپ میرے ساتھ آن گراؤنڈ چلیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے 22 سینٹر ایکٹیو ہیں, اور جو کہ ہم نے ایریا وائز ڈیوائڈ کیے ہیں تاکہ لوگوں کو بیچاروں کو ٹرانسپورٹ بند ہے. ہم نے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے 22 سینٹرز جو ہیں وہ بنائے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایزی پیسے والا بھی وہ جو ہے وہ 22 سینٹر کے علاوہ ایزی پیسہ بھی جو ہے وہ ان کو پیسہ دے رہا ہے, جو ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے 8171 کا میسج دکھا کے وہاں سے بھی. اور پلس BISP کو میں دوبارہ اپریشیٹ کروں گا کہ جن لوگوں کا BISP کا پرانا جو 9,000 روپے جو جا رہے تھے ان کے, وہ 9,000 اگر ہیں تو ان کو 9,000 پلس 12,000 21,000 روپے مل رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں جی, بالکل ایسی بات ہے. کیونکہ اتفاق سے ہم سینٹرز وزٹ کر رہے تھے, ہمارے علی نواز اوان صاحب کے ساتھ سینٹرز ہم نے وزٹ کیا, تو H9 میں ایک کیس ایسا آیا کہ انہوں نے کہا جی آپ کے 21,000 ہیں, تو اچھے لوگ بھی ہیں. اور جو چیک اینڈ بیلنس ہم کر رہے ہیں, ہم نے اپنی ٹیمز خفیہ طور پہ لگا دی ہیں کہ کس سینٹر کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, کس سینٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آٹومیٹکلی کیسز سامنے آتے ہیں. بٹ میں تو یہ چاہوں گا کیونکہ ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ اگر کچھ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ریلیف کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کی رسائی ہونی چاہیے, کوئی کمپلینس کے حوالے سے, اپنی بات پہنچانے کے حوالے سے, ارباب اختیار تک پہنچنے. ہمارا نمبر ایکٹیو ہے,
24/7 ہمارا نمبر ایکٹیو ہے. آپ اس کے اوپر اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے بھی وہ آپ ایپ جاری کرنے والے ہیں. ایپ انشاءاللہ ان قریب بھی اگر یہ آپ کا یہ کرونا کا ایشو نہ ہوتا تو اب تک ہم ایپ جاری کر چکے ہوتے. لیکن اہم معاملہ جس طرح آپ کرونا کی بات کرتے ہیں معاملہ تو اہم یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. اب لاک ڈاؤن میں بڑا محدود دورانیہ ہے کاروباری حضرات کے لیے, دکانیں کھولنے والوں کے لیے, شاپس کھولنے والوں کے لیے, اور مختلف اشیاء خور و نوش کی, وہ چاہے وہ گوشت کے حوالے سے یا اجناس کے حوالے سے کسی بھی بات کر لیتے ہیں. تو اب محدود دورانیے میں اگر کاروباری شخص اپنا کاروبار چلا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ واقعی ایسی چالاکی بھی کرے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کو پرائس کنٹرول کے حوالے سے کوئی فائدہ چاہیے ہو, اور وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس پہ کوئی ایکشن جاری ہے یا چیک اینڈ بیلنس؟ یعنی ایکشن تو یہ ہے کہ کیونکہ عوام بھی تو لاک ڈاؤن میں ہے. دیکھیں تاجر جو ہے نا, تاجر برادری ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. تاجر برادری اس وقت جتنی متاثر ہو رہی ہے, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی مالکان ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ شاپس بند ہیں اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ کرایہ ہوتا ہے دکانوں کا, تو کوئی ایسا لائے عمل ہونا چاہیے جو ان تاجر حضرات کو, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا گروسری ہر بندے کو اویئرنیس آ گئی ہے جناب. یہ دور وہ دور نہیں ہے 1970 کا دور نہیں ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جی, 1 منٹ میں ویڈیو بنتی ہے اور وہ اگلی منٹ میں جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس تو دے رہے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں کہ ایسا ہی صورتحال ہو, یعنی بہتر ہے کہ یہ صورتحال بنے ہی نہ. نہیں, کوئی حکومت کی جانب سے تو کوئی نہ کوئی میں نے آپ سے پھر عرض کیا کہ ہماری جو ٹیمز ہیں آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں. میں اگر آپ مجھ سے فیکٹس اینڈ فگرز پوچھیں گے تو میں آپ کو ایک نمبر بتاؤں گا کہ اس یو سی میں ہمارا یہ بندہ ہے, اس یو سی کے اندر ہمارا یہ بندہ ہے, اسلام آباد, اور یہ 24 گھنٹے چل رہے. جی جو ہمارے جو مارکیٹ ٹائمنگز ہیں اس کے حوالے سے ابھی ہم نے کافی ریلیکسیشن دی ہے. اور لاک ڈاؤن میں کوئی تبدیلی ہے, کوئی ایسی صورتحال کہ جس سے پرائس بھی کنٹرول رہیں گی اور صارف کو بھی آسانی رہے گی؟ دیکھیں جیسے ڈرائی کلین تھا, ڈرائی کلین والے کو ہم نے جو ہے وہ ڈی سی صاحب نے ہمارا ریلیف دے دیا. جو چیز مطلب نیسیسٹی جو ضروری چیز ہے, اس وقت میں لگژری دکانوں کو جا کے جو ہے وہ کپڑوں کی نہیں, یہ عام میں وہی چاہ رہا ہوں کہ گلی محلوں میں بالکل گلی محلوں میں وہ آسانیاں ہیں لوگوں کے. الحمدللہ آپ جہاں میں اپنے شہر کی بات کروں گا جی, ہمارے پاس 3 حلقے ہیں, 52, 53, 54. آپ جہاں کے کہیں بھی آپ چیک کریں, میں یہ نہیں کہتا بالکل 100% جو ہے وہ پرفیکٹ کام جا رہا ہے. 10%, 15% شرپسند جسے آپ کہہ رہے ہیں عناصر بھی ہیں, کرپٹ عناصر بھی ہیں, ان کو ہم کور کر رہے ہیں. اور ڈیلی بیسس کے اوپر آپ ہماری ویب سائٹ ہے ICT کی, آپ اس کے اوپر چیک کریں. آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر پتہ چلے گا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے یہاں سے چھاپا مارا. کل ہمارے فوڈ ڈائریکٹر ہیں اقبال صاحب, انہوں نے جو ہے وہ روح افزا کی بوٹل کے اوپر جو ہے وہ ریٹس لکھے ہوئے تھے اور اوپر سے مارکر لگا کے انہوں نے ریٹ کو انکریز کیا ہوا تھا, تو اس کو چلان کیا. صحیح. بچلانی صاحب محدود وقت ہے, اور ایک تو میں چاہوں گا کہ عوام کے لیے میسج, اور وہ ہو رمضان کے حوالے سے ہی کہ آگے رمضان ہے اور آپ کا جو شعبہ ہے پرائس کنٹرول, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ایک ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات ہیں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ 12 مہینے کام کرتے ہیں. جو اس وقت ہمارے ملک میں وبا ہے کرونا کی, اس سے پہلا تو یہ میسج ہے ہمارا کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے لڑنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ان حالات کے اندر لوگوں کو ریلیف دینا ہے. دیکھیں اگر ہم آپ کو چالان کرواتے ہیں یا مجسٹریٹ آ کے آپ کو جرمانہ کرتا ہے, آپ کو اگر اپنی شاپ کو کنٹینیو رکھنا ہے تو آپ کو وہ جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے اس کھاتے میں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا خدا را وہ جو آپ نے جرمانہ دینا ہے وہ آپ لوگوں کو ریلیف دے دیں. صحیح. جلال بچلانی صاحب, وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.